अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, बुजुर्ग शहरियों की मदद हो या मजदूर अफराद की मदद, बेबस ख़वातीन के हकूक़ हों या ख्वाजा सराओं के हकूक़, पंजाब में कायम एक खुद मुख्तार अदारा पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी इनकी मदद के लिए फ़ाल है। ये अदारा किस तरह से पंजाब में काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरपर्सन PSPA जहां आरा वट्टू साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले तो सियासत पे थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका ताल्लुक जो है वो आपका ख़ानदान जो है वो एक सियासी है और आपके जो वालिद साहब हैं उनकी खिदमात सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि फैमिली पॉलिटिक्स की बिना पर क्या सीखा है और क्या मदद मिली है इस हवाले से। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो बेशक मेरे वालिद जो हैं उन्होंने उनका 50 साल की उनकी खिदमत है। हमारा ताल्लुक़ उकाड़ा से है और बहुत सालों से अब ये दूसरी जनरेशन है, लोगों की खिदमत करते आए हैं और यही सीखा है कि सियासत जो है वो इबादत है अगर उसको हकीकी तौर पर नेक नियति से किया जाए और आम लोगों की जो खिदमत है अगर आप वो करते हैं तो बिलाशुबा ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग फिर आपको जो आपके आप सियासत में जो मकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिले। और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ जो है वहाँ पर उकाड़ा में लातादाद हमने जब से सियासत का आगाज़ किया है वहाँ पर चूँकि एक रूरल एरिया है, लातादाद स्कूल्स बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। फिर इलाके में जो तरक्की है वो हमेशा रोड्स की कनेक्टिविटी से आती है, लोगों को ज़रिए माश मिलता है। तो ऐसे कितने ही काम हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए किए गए हैं और मैं समझती हूँ कि उनकी भलाई के लिए जो काम किए हैं उसकी ही वजह है कि आज भी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और हम पर इत्मीनाद करते हैं। अच्छा मैडम, अगर पंजाब के अवाम की सोशल सिक्योरिटी की इस्लाहात के हवाले से बात की जाए तो किन पे जो है वो काम कर रहा है आपका इदारा? देखिए जी, हमारी जो तरजीह है वो तालीम और सेहत है। सबसे पहले फ़ंडामेंटल राइट्स हैं और तालीम का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो बच्चियों के लिए है वो हमारी अथॉरिटी चला रही है, जिसमें कि हमारे मावन जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री है सूबाई और उसमें बच्चियों को स्टाइपेंड दिया जाता है। वो बच्चियां जिनको इंतहाई गरीब वालदैन जो कि सरकारी स्कूल्स में बच्चियों को भेजते हैं और जिनकी अटेंडेंस फिर 80% होती है तो उनको हर महीने पैसे दिए जाते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये इनकरेज करने के लिए है ताकि गरीब वालदैन जो हैं जो अपने बच्चियों को नहीं भेज सकते या उनकी इस्तात नहीं होती तो वो फिर उनको एक सहारा मिलता है कि वो अपने बेटियों को भी उन तालीम जारी रख सकें। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अब तक तकरीबन 10 लाख से ज़ायद बच्चियां जो हैं वो ये स्टाइपेंड ले रही हैं और इसमें हमारी कोशिश है कि हम वालिदैन को इनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को तालीम हासिल करनी चाहिए। दूसरा हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो सेहत के हवाले से है, वो माँ और बच्चे की सेहत का है। ये प्रोग्राम हमारा साउथ पंजाब में चल रहा है तकरीबन 12 अजला में और वहाँ पर 23,000 रुपये दिए जाते हैं जो कि किस्तवार दिए जाते हैं जब तक मदर की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा 2 साल का हो जाता है। और ये इसलिए बच्चे के 2 साल होने तक दिए जाते हैं ताकि उसमें अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो हैं वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उनको हिफाजती टीके नहीं लगवाते हमारे यहाँ। ये एक और जिसकी वजह से बच्चों में फिर बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, उनकी सेहत में बहुत सारी कमी हो जाती है। तो ये 23,000 रुपये जो हैं वो तब तक दिए जाते हैं, पहले प्रेगनेंसी में, फिर जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब उसको रजिस्ट्रेशन कराती है माँ, फिर उनको जब 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 वो इंजेक्शन लगवाने के लिए आती है तो उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये जो तालीम के हवाले से स्टाइपेंड की बात कर रही हैं आप, तो किस तरह से जो हैं वो हमारी जो बेटियां हैं जो इस वक्त देख रही हैं किस तरह से राब्ता कर सकती हैं और कैसे आप उन तक पहुंचते हैं? अच्छा, इसमें जो है राब्ता करने का ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोग्राम। इसमें जब आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में आप रजिस्टर आपने अपनी बेटी को किया है और वो क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक
صرف ماں باپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ 80% ہونی چاہیے. اگر 80% اٹینڈنس ہے بچی کی تو وہ خود بخود ہمارے پروگرام میں انرول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، اس حوالے سے ایسڈ اٹیک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پی ایس پی اے کام کر رہا ہے. جب کسی پہ خدا نخواستہ ایسڈ اٹیک ہوتا ہے تو معاشرے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے لیے، تو کس طرح سے ادارہ جو ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ جی یہ ایسڈ اٹیک کا ہمارا پروگرام ہے نئی زندگی، اور یہ پروگرام میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ جب میں نے پی ایس پی اے میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اور میں نے کام شروع کیا تو مجھے بہت قریب سے میں نے ہاسپٹلس کے وزٹ کیے، برن سینٹرز کے وزٹ کیے، اور مجھے موقع ملا ان مریضوں سے ملنے کا، اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی دلی تکلیف ہوئی کہ اس میں خاص طور پر جن پر اٹیک کیا جاتا تھا، ایک تو خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ وہ خواتین ہوتی ہیں یا وہ لڑکیاں ان میں شامل تھیں جو کہ پڑھی لکھی، جو کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جن کے ڈریمز ہیں، وہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو ان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، ان کو ترقی سے روکنے کے لیے، ان کی زندگی میں جو خواب ہیں ان کو چکنا چور کرنے کے لیے، جب آپ ان کو مار نہیں سکتے تو ان کا تیزاب ان پر پھینک دیا جائے. تو یہ ہمارا بہت زبردست پروگرام ہے حکومت پنجاب کا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان سے کہیں پر بھی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پنجاب کے کسی بھی برن سینٹر سے آ کر اپنا فری آف کاسٹ علاج کروا سکتے ہیں. اچھا، یہ علاج جو ہے میڈم کافی مہنگا ہوتا ہے، جی تو کس طرح سے جو ہے اتھارٹی یہ علاج کی سہولیات فراہم کرتی ہے؟ دیکھیے، اس میں ہمارے 7 برن سینٹرز ہیں پنجاب کے، اور جس میں جناح ہاسپٹل جو ہے، جناح برن سینٹر ہمارا فوکل پوائنٹ ہے. تمام برن سینٹرز کو ہماری اتھارٹی جو ہے وہ پہلے سے ہی فنڈز ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور جیسے ہی مریض جو ہے، یہ تیزاب کا واقعہ یہ ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج کراتے ہیں، جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ ایک تو کاسٹلی بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کافی جو ہے لمبا چلتا ہے اچھا، کوئی علاج. لمٹ بھی ہوتی ہے اس کی کہ اتنی پرائز تک یا اتنی اماؤنٹ تک ہم علاج کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر مریض ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے. کئی بار یہ ہے کہ اگر ہمارے فنڈز جو ہیں وہ کم ہیں تو پھر ہم ڈاکٹرز اس میں بہت مدد کرتے ہیں، پھر مخیر حضرات بہت مدد کر دیتے ہیں اس میں. ابھی ایک بچی ہے جس کا آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل ضائع ہو گئی تھیں، تو وہ ہم کروا رہے ہیں. تو اس میں لمبا علاج چلتا ہے، اس لیے کاسٹلی بھی ہوتا ہے، وقت بھی بہت درکار ہوتا ہے. اچھا، علاج کے ساتھ ساتھ کیا ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی اتھارٹی کوئی مدد کرتی ہے؟ اتھارٹی سزا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے اپنا؟ جی بالکل، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ملزم کو سزا نہیں ملے گی اور تو وہ تو ایسے کیسز رکیں گے بالکل، نہیں. اور وہ اگر عبرت کا نشان نہیں بنیں گے تو پھر یہ تو چلتے رہیں گے. تو اس میں ابھی ہم نے پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے، اور اس میں یہ چونکہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے تیزاب پھینکنا، تو ان کو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کیسز کو فوری طور پر جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر جیسے ہی آپ کے پاس آئے تو ان کو خاص طور پر فوکس کر کے ان کو فوری طور پر سزائیں دلوائی جائیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تیزاب گردی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے بھی کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات جو ہیں وہ روکے جا سکیں؟ دیکھیے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا تو اپنے ادارے چل رہے ہیں جو کہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے یا گھریلو تشدد جو ہوتا ہے، جو کہ عام ہے، یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ٹریجڈی ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ واقعات جو ہیں ابھی تک بھی، حالانکہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان میں تو اب یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ایسے واقعات. تو اس پہ حکومت پنجاب جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب اپنی پہلی سپیچ کی ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خواتین پر جو تشدد ہے یا خواتین پر جو ہراسمنٹ ہے وہ میری ریڈ لائن ہے.
تو اس پر حکومت پنجاب جو ہے وہ بہت فرم ہو کر کام کر رہی ہے، اور اس میں کافی سارے انیشیٹو ہیں جو کہ حکومت پنجاب نے لیے ہیں۔ اچھا، اولڈ ہومز میں بزرگ افراد کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ اتھارٹی کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ اچھا، ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہماری اتھارٹی زیادہ کیش ٹرانسفر پر کام کرتی ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے بزرگوں کے لیے، اس میں بھی یہی ہے کہ بزرگ خاص طور پر اس میں بیوہ خواتین جو ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے، تو ان کو گھر پر ہی پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو اولڈ ہومز جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویسٹرن ایک کلچر ہے۔ ہمارا جو ہمارا جس طرح سے ہمارا مذہبی طور پر بھی اور ہمارا کلچر بھی، اور اس میں تو ایک والدین کا اور بزرگوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ گھر میں رحمت ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے وہ پورا خاندان زیادہ بہتر طریقے سے پھل پھول سکتا ہے۔ تو کوشش ہمیں تو یہی کرنی چاہیے کہ اولڈ ہوم کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جائے، اور بلکہ زیادہ جو ہے وہ والدین یا بزرگ جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہی رہیں، اور ہم گھروں میں ہی ان کی بہتر طریقے سے نگہداشت کریں۔ اچھا بتائیے گا، یہ جو بزرگوں کے افراد کی امداد جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور کس طرح سے ان کو امداد کی جاتی ہے؟ جی، یہ بزرگوں کی جو امداد ہے اس میں ان کی ایج جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیوہ خواتین کو ترجیح دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین کو ہی، اس میں مرد بزرگ ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام میں فال کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ایک سکور ہوتا ہے غربت کا سکور، اگر وہ غربت کے سکور میں فال کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پروگرام میں رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کتنے جو بزرگ افراد ہیں ان کی مدد جو ہے وہ یہ اتھارٹی کر رہی ہے؟ یہ جی ہمارے تقریباً جو بزرگوں کا پروگرام ہے اس میں آلموسٹ کوئی 2 لاکھ کے قریب بزرگ جو ہیں وہ رجسٹر ہیں۔ اور اگر کسی کو امداد نہیں مل رہی اور ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، ہماری ہیلپ لائن ہے 1221، اس پر آپ کو اگر کسی بھی قسم کی آپ نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ درپیش ہے ہماری اتھارٹی کے حوالے سے، اگر آپ کا پیسے رکے ہوئے ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں آپ کو پیسے مل نہیں رہے ہیں، تو ہر قسم کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی ہماری ہیلپ لائن پر میں نے پچھلے مہینہ جو ہے وہاں پر خود جا کر لوگوں کے مسائل سنے تھے، لوگوں نے کالز کی تھیں، تو اور میں نے اب ڈسٹرکٹ کے وزٹس بھی کیے ہیں، میں خود 26 اضلاع میں گئی ہوں پنجاب کے، اور وہاں پر جا کر ہماری اتھارٹی کے حوالے سے جو ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں میں نے ان کی خود نگرانی کی ہے، وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، لوگوں کے مسائل سنے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو بے شک وہ ہیلپ لائن پر کال کریں، اور باقی یہ ہے کہ میرا دفتر، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ عام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، وہ کسی بھی وقت آ کر مجھ سے بھی مل سکتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کہ بہت بڑا چیلنج رہتا ہوگا، کیش کے بالکل معاملات ہیں، بالکل۔ امداد کے معاملات ہیں، اور یہ امانت ہے غریبوں کی جو آپ کے پاس ہے، کس طرح سے اس کو میک شور کرتی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ قائم رہے؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ جب میں نے یہ سارا پروگرامز، اور اس میں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ایک تو حکومت پنجاب کا پیسہ ہے جو کہ غریب لوگوں کی امانت ہے، اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو ہم شفافیت سے اور جلد از جلد ان تک پہنچائیں، اس میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے خود پچھلے سال میں تمام اضلاع کے دورے کیے جہاں پر ہمارے پروگرامز چل رہے تھے، وہاں پر جا کر میں نے خود دیکھا، سکولز کے وزٹ کیے جہاں ایجوکیشن کا پروگرام چل رہے ہیں، اس کے علاوہ DHQ جو ہمارے ہیلتھ کے پروگرامز چل رہے ہیں، برن سینٹرز میں نے میٹنگز کی ہیں، جا کر خود تمام برن سینٹرز کو وزٹ کیا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پروگرام آج ہم یہاں پر ہماری صوبائی حکومت بناتی ہے یا ہماری وفاقی حکومت بناتی ہے،
اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی آتی ہے. جب تک وہ لوکل گورنمنٹ ان کی اونرشپ نہیں لیتی اور وہاں پر ڈپٹی کمشنر ہیں ہمارے اور اے سیز ہیں, یہ ان کو مانیٹر نہیں کرتے, تب تک وہ پروگرامز نہیں ٹھیک چل سکتے. تو میں نے خود جا کر تمام آفیسر سے میٹنگز کی ہیں, ملاقاتیں کی ہیں. ہمارا PSCR جو کہ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری ہے, اس کے حوالے سے بھی میں نے وہاں پر جا کر میٹنگز کی ہیں, بریفنگز لی ہیں کہ کتنے لوگ رجسٹر ہوئے ہیں. اور جہاں تک شفافیت کا تعلق ہے تو وہ یہ بڑا المیہ ہے, چونکہ بہت بڑا جو ہمارا ایک چنک ہے وہ الٹریٹ ہے, لٹریسی کا بہت مسئلہ ہے. اور خواتین خاص طور پر جب پیسے لینے ان کے فون پر میسج آتا ہے, اور وہ جب پیسے لینے جاتی ہیں ان سے کیش ایجنٹ سے, تو وہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسے نہیں دیتے, یا وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی فیس دیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. تو میں آج یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں ان میں کوئی فیس آپ نے کسی بھی ایجنٹ کو نہیں دینی ہے. اس میں صرف جتنے بھی آپ کو پیسے حکومت کی طرف سے مل رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, اس میں کسی بھی شخص کو کسی بھی حوالے سے کوئی پیسے نہ دیں. اچھا, ڈونیشن وغیرہ بھی PSPA ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے تو وہ بھی ایکسیپٹنس ہے؟ ہمارا ایکٹ میں ہے کہ ہمارا ایک PSPA کا فنڈ بننا ہے, جو کہ اب ہماری کوشش ہے کہ وہ بنا دیا جائے, اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں, جیسے ہمارے پاس ایک بہت زبردست ابھی ایک بلڈنگ ہے جو کہ کسی نے دی ہے, وہ خاتون جو تھیں ان کے بچے نہیں تھے تو انہوں نے وہ بلڈنگ دی ہے. تو اب ہم وہاں پر چاہ رہے ہیں کہ کچھ خواتین کے حوالے سے وہاں پر کوئی سینٹر بنایا جائے, تاکہ جو وہ چاہتی تھیں, وہ تو اب حیات نہیں رہی ہیں جنہوں نے وہ بلڈنگ ڈونیٹ کی, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب ان کی یاد میں جو ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتے رہنا چاہیے. اچھا, خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ ادارہ کام کرتا ہے؟ جی, ہمارا امپاورمنٹ بہت زبردست پروگرام ہے خود مختار, اور یہ 12 اضلاع میں چل رہا ہے. بہت کامیاب پروگرام ہے, ورلڈ بینک فنڈڈ ہے یہ, ان کے تعاون سے ہم چلا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایسٹ دیے جاتے ہیں, وہ خواتین بھی اور کئی بار تو کپلز ہوتے ہیں, میاں بیوی جو ہیں, اور ان کو ان کی ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے. اور وہ بسپ کے اگر سکور میں فال کرتے ہیں, بسپ کے بینیفیشری اگر ہیں, اس کا کرائٹیریا یہ ہے, تو ان کو پھر یہ ایسٹ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, جس میں کہ لائف سٹاک بھی ہے زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں لائف سٹاک جو ہے وہ اس کو وہ پسند کرتے ہیں, تو لائف سٹاک اس میں دیا جاتا ہے, اور بھی چھوٹی شاپس بنا کر دی جاتی ہیں, اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں ان کی مدد کی جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ مساوات پروگرام کیا ہے, اور خواجہ سرا کیسے اس پروگرام سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, مساوات جو ہے یہ بڑا یونیک پروگرام ہے, اس لیے بھی کیونکہ خواجہ سرا جو ہیں ان کو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت ہی ایک نچلی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کو ایک کم درجہ دیا جاتا ہے. تو یہ پروگرام ان کی سیلف رسپیکٹ کے لیے, ان کو بہتر کسی کام کی طرف مائل کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے. اس میں بھی ان کو خواجہ سرا کو پیسے دیے جاتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان پیسوں کو بڑھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان میں خاص کلچر ہے کہ یہ سڑکوں پر جگہ جگہ جو ہے کھڑے ہو کر پیسے مانگتے ہیں. تو وہ جب تک پیسے سفیشینٹ نہیں ہوں گے وہ تب تک وہ کام کرتے رہیں گے. وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اتنے پیسے تو ہم سڑک پر کھڑے ہو کے مانگ لیتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم دفتر جائیں, بینک میں جائیں اور وہاں سے پیسے نکلوائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بڑھایا جائے ان پیسوں کو, تاکہ وہ اس سے کوئی کام کاج کر سکے. ابھی کیا لمٹ ہے پیسوں کی؟ ابھی تو ان کی 5,000 لمٹ ہے, جو کہ میں سمجھتی, ہاں جی, جو میں سمجھتی ہوں کہ سفیشینٹ نہیں ہے. ابھی مہنگائی بھی بہت ہے, اور بجائے یہ کہ وہ ان پیسوں سے 5,000 سے نہیں گزارا ہو سکتا, تو بہتر ہے کہ ان کو کچھ ایسا کام دیا جائے جس سے وہ بہتر زندگی گزار سکیں. اچھا, کیا سمجھتی ہیں میڈم کہ کیوں ہم ابھی بھی اس مائنڈ سیٹ پہ پیچھے ہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں
تو وہاں پہ خواجہ سراؤں کے جو ہیں وہ حقوق برابر ہوتے ہیں اور ہر چیز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک یہ رجحان کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ دیکھیے پاکستان میں اس لیے رجحان نہیں پیدا ہوا کہ ایکسیپٹنس بہت کم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کلچر کا بھی ہمارا مسئلہ ہے, دوسرا تعلیم کا مسئلہ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو برابر حقوق ملنے چاہیے, اور برابر حقوق انسانی بنیاد پر ملنے چاہیے. جس طرح سے تمام انسانوں کو حق حاصل ہے تعلیم کا, صحت کا, زندہ رہنے کا, باقی جتنے بھی حقوق ہمارا آئین دیتا ہے تو ان کو بھی ملنے چاہیے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد ہم نے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پانی زندگی ہے, لیکن فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ ہم تیزی سے صاف پانی کے سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں, جبکہ ہم روزانہ لاکھوں گیلن صاف پانی ضائع کر دیتے ہیں. دوسری جانب بلوچستان اور اندرون سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں, اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو 2040 تک پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی قلت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترسیں, پانی کے ضیاع کو روکیں اور زندگی کو خطرات سے بچائیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ایمان اتحاد تنظیم, سیاست اور خدمت, قومی وحدت بے مثال, پیار دردمندی درگزر, ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال, مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج, یہ ہے میرا آپ سب کا, ہم سب کا پاکستان. جی ناظرین, ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم پنجاب میں سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے. اچھا میڈم, دیکھا گیا ہے کہ معذور افراد جو ہیں وہ مالی پریشانیوں کا بہت سا ان کو سامنا ہوتا ہے, اور بہت بار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد بھی جو ہیں وہ نہیں لے سکتے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کیسے ان کی مدد کرتا ہے؟ جی, ہمارا پروگرام ہے ہم قدم پروگرام, جو کہ معذور افراد کے لیے ہے. اور جس طرح پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے باقی پروگرامز ہیں تعلیم کا, صحت کا اور بزرگوں کے لیے, اسی طرح ہمارا پروگرام ہے ہم قدم, جس میں کہ معذور افراد کی مدد کی جاتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس کافی سارے تمام اضلاع میں معذور افراد ہیں جو رجسٹر ہیں, اور ان کو کیش ٹرانسفر دیا جاتا ہے. اچھا, پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں بھی سنا ہے, جی, اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا پروگرام ہے اور کس طرح سے یہ منصوبہ کام کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اس کی فنڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے, تو کس طرح سے کام ہوتا ہے؟ جی, یہ PHCIP ہے ہمارا, ورلڈ بینک کے ساتھ یہ بہت بڑا پروگرام ہے جس میں ہمارے 3 پروجیکٹس چل رہے ہیں. یہ ایک ہیومن سائیکل ہے. اس میں پہلا جو ہے وہ آغوش, جو کہ ماں اور بچے کی صحت پر ہے. اس کے بعد پھر خود مختار ہے, جو کہ ایسٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں. ان کو ایک جو ینگ کپل ہے اس کو اپنی زندگی وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. اور پھر ہے بنیاد, جو کہ چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول سے پہلے نرسری کے رومز جو ہیں وہ تمام جو سرکاری اسکولز ہیں ان میں یہ رومز بنائے گئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارے 3 اس کے کمپوننٹ ہیں.
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پی ایس پی اے نے اب تک جیسا کہ 10 لاکھ افراد کو مالی مدد فراہم کی ہے اور اپنا کاروبار شروع کرانے کے لیے بلا سود قرضے دیے ہیں. اس حوالے سے بتائے گا. ابھی ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے اور جو کاروبار ہے اس سے بہتر تو کوئی تجارت ہے نہیں کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سی مشکلوں سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو اس پروگرام کی تفصیل بتائیے گا اور اسپیشلی جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اس سے جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں. جی، یہ ہمارا پروگرام ہے خود مختار، جس میں جو میاں بیوی ہیں، ینگ کپلز ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ان کو ایسٹ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. ان ایسٹس میں لائف سٹاک بھی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شامل ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ تک کا اس کی قیمت ہوتی ہے. اس میں چھوٹی بلا شاپ سود. بلا سود یہ ہوتا ہے. اور اس میں ان کو جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو بنیاد پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے، ماں اور بچے کی صحت کا، اس کے بعد آغوش، اس کے بعد خود مختار جس میں ان کو ایسٹس دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بنیاد جس میں جب بچہ اسکول چلا جاتا ہے. اچھا، اس کا کیا کوئی گارنٹی بھی ہوتی ہے یا کس طرح سے پیسے جو ہیں وہ یہ 1.5 لاکھ کی جو رقم ہے وہ دی جاتی ہے اور کتنے وقت میں جو ہے یہ واپس کرنی ہوتی ہے؟ یہ جو ہے یہ رقم نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں ایسٹ دیا جاتا ہے، جس طرح لائف سٹاک کا دیا جاتا ہے، جس میں کوئی چھوٹی شاپ بنا کر دی جاتی ہے، اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایسٹ دیے جاتے ہیں. اور کتنے ٹائم تک اس کو واپس کرنا ہوتا ہے؟ اس میں واپس تو وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی، وہ واپس نہیں کرتے ہیں، یہ ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا انیشیٹو ہے. جو لوگ اپنے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ایس پی اے ہے یہ کس طرح سے جو ہے آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کو واپس بھی نہیں پیسے کرنے. آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا بزنس بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، زیور تعلیم پروگرام کو بھی خاص اہمیت ملی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے اتھارٹی کیا میکنزم جو ہے وہ بنا رہی ہے؟ کہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے، تبدیلی کے نعرے تو بہت سارے چلے ہیں، ہمارے ہاں سب نے سنے بھی ہیں، لیکن وہ پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ خالی نعروں سے اور باتوں سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں تعلیم کے ذریعے آتی ہے، اور خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے. کیونکہ ایک بچی کو تعلیم دینے سے پورا جو خاندان ہے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ سنور جاتا ہے. تو ہمارا زیور تعلیم پروگرام جو ہے یہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے حکومت پنجاب کا انتہائی خوبصورت پروگرام ہے، جس میں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے تاکہ وہ اسکول جا سکیں، ماں باپ کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے ان کو انکریج کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ غریب والدین جو ہیں وہ بیٹوں کو تو اسکول بھیجتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل کو چلو یہ پڑھ لیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے. لیکن بچیوں کو وہ ایک خاص عمر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ گھر کا کام کاج کریں. تو یہ 3,000 روپے کا سٹائپنڈ ہے جو کہ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بچیوں کو اسکولز میں انرول کروائیں اور ان کو اسکول بھیجیں. اور اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اب تک ہم تقریباً 11 لاکھ بچیوں کو یہ سٹائپنڈ دے رہے ہیں، اور اس میں پچھلے سال جو ہے تقریباً 55% ہماری جو ہے انرولمنٹ بڑھی ہے. تو یہ پروگرام جو ہے یہ بہت کامیاب چل رہا ہے. اچھا، کون حقیقی معنوں میں مستحق ہے اس کا جو تعین کرنا ہے وہ بھی ایک ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے. تو پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری پروگرام کے تحت جو ہے وہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس پروگرام کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ آپ خود جو ہے وہ وزٹ کرتی ہیں. تو یہ پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ تفصیلات بتائیے گا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک ہے NSCR جو کہ نیشنل ڈیٹا ہے، اور اب چونکہ ڈیولوشن کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں ایک حکومت ہے، صوبوں میں دوسری حکومتیں ہیں، تو صوبوں کو کئی بار جو ہے وہ اپنے اور بہت سارے تعلیم، صحت اور بہت سارے بڑے جو شعبے ہیں وہ تو سارے صوبوں کے پاس آ گئے ہیں.
تو صوبوں کو کئی دفعہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو سینٹر سے ڈیٹا لینے میں مشکل درپیش ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ابھی ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے تو سی ایم پنجاب کا یہ ویژن تھا کہ پنجاب کے پاس اپنا ڈیٹا ہونا چاہیے، اور اس پر انہوں نے ٹاسک دیا اور کام شروع ہوا جو کہ PSCR پنجاب سوشل اکنامک رجسٹریشن ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلا تاثر تو میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف غریب لوگوں نے رجسٹر ہونا ہے، اس میں سب نے رجسٹر ہونا ہے، پورے جتنے پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے رجسٹر ہونا ہے. اور پھر اس رجسٹریشن کے بعد اس میں تعین کیا جائے گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ کس فلاحی منصوبے کے مستحق ہیں. تو اس لیے اس میں تمام لوگ رجسٹر ہوں. اور پھر جو ہے اس میں ابھی رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے، میں نے خود وزٹس کیے ہیں، DCs کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، بریفنگز لی ہیں، کیونکہ PSPA کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے. اور ہم PSCR جو ہے ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہم نے بہت محنت کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب اس کا دوسرا سٹیپ شروع ہو رہا ہے جس میں کہ جو آلریڈی فارمز بھرے گئے ہیں، جو رجسٹریشن ہوئی ہیں، اب گھر گھر جا کر ان کی تصدیق کی جائے گی، اور گھر گھر جا کر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کیا وہ لوگ جنہوں نے وہ فارمز بھرے ہیں کیا وہ واقعی حقیقی طور پر جو انہوں نے بتایا ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے اس میں. تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ پروگرام جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا، اور اس میں ہمارے پاس ایک بہت زبردست بالکل ریسنٹ ڈیٹا آ جائے گا لوگوں کا، تاکہ ہم ان کی آگے بھرپور طریقے سے مدد کر سکیں. اچھا، پاکستان فلم انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو یہ زوال کا شکار ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے آرٹسٹ جو ہیں وہ امداد کے لیے جو ہے وہ پھر ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں اور بڑے مسائل کا شکار ہیں. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ PSPA کام کر رہا ہے. اس پروگرام کی تفصیل کے حوالے سے بتائیے گا. جی، ہمارا پروگرام ہے صلہ فن. یہ فنکاروں کے لیے پروگرام ہے، اور بالکل یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ فنکاروں کا المیہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک ایج تک تو اچھا کام ملتا ہے، بہتر طریقے سے وہ پرفارم جب تک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی تھوڑی ایج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد زیادہ تر فنکار جو ہیں وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا PSPA کا پروگرام ہے فنکاروں کے لیے، جو کہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ہمارا مل کر ہم چلاتے ہیں. جی، لائزون ہے ہمارا. وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ فنکار جو ہیں وہ رابطہ ان سے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ فنکار ہیں جو کہ اس امداد کے مستحق ہیں. چونکہ پھر یہ PSPA کا مینڈیٹ ہے تو پھر ہم ان کی امداد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنی امداد جو ہے ان کی جاتی ہے؟ ریگولر بیسس منتھلی پہ کی جاتی ہے؟ یہ جی اس کی 30,000 جو ہے یہ فنکار کی ہم ایک وقت میں کرتے ہیں امداد. لیکن میرا اپنا یہ ویژن ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ان پیسوں کو بڑھایا جائے. اور دوسرا یہ کہ بجائے قسط وار دینے کے، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دینے کے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کو اکٹھا کچھ چنک دیں گے تو وہ اس سے کوئی کام کاج کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. اچھا، اتھارٹی میں فیصلہ سازی اور اصلاحات کیسے کی جاتی ہیں؟ تمام فیصلوں پر مشاورت اور پھر حتمی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں؟ جی، ہماری جو اتھارٹی ہے اس کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چونکہ اتھارٹی ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی ایک غریب طبقے سے جڑا ہوا ہے اور پورے پنجاب کی عوام سے جڑا ہوا ہے. تو اس کے جو چیئرپرسن ہے وہ CM ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، لیکن چیئرپرسن کی غیر موجودگی میں تمام جو پاورز ہیں اور جو فیصلہ سازی ہے وہ وائس چیئرپرسن کے پاس ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا بورڈ ہے جس بورڈ کو ہیڈ جو ہے وہ چیئرپرسن کرتے ہیں اور یا VC کرتے ہیں. اور پھر بورڈ کے ممبرز جو ہیں اس میں ہمارے پاس منسٹرز ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں، فوڈ منسٹر ہیں، ایجوکیشن منسٹر ہیں، پھر PND بورڈ کا ممبر ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس 6 ممبرز جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبرز ہیں، پنجاب اسمبلی کے.
اور 6 ممبرز جو ہیں وہ ہمارے سول سوسائٹی کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بورڈ ہے, بہت اسٹرانگ بورڈ ہے, اور یہ فیصلہ سازی میں مل جل کر, ایک تو یہ ہے کہ اس سے چیک اینڈ بیلنس بہت رہتا ہے, اور فیصلہ سازی میں بھی سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اچھا, اتھارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے, کسی نسل, کسی مذہب اور کسی بالا تر ہو کے ہر چیز سے جو ہے, ابھی جو لاسٹ ہولی گزری ہے اس پہ مبارکباد بھی آپ نے جو ہے وہ ہندوؤں کو پیش کیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے اقلیتوں کے تحفظ اور کفالت کے پروگرام کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ اچھا, اس میں جب میں نے اس کا چارج سنبھالا ہے ایز اے وی سی کے, تو میں چونکہ میرا تو یقین ہے کہ ہمیں بالکل برابری کی بنیاد پر اقلیتوں کو دیکھنا چاہیے, تو میں نے اپنے جو ہمارے آفیسرز ہیں میں نے پوچھا کہ اقلیتوں کے لیے کوئی پروگرام کیا ہمارا چل رہا ہے. تو جس میں پھر خاص چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ ہر رنگ, نسل, مذہب سے آزاد ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو سیاسی بنیادوں پر بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی بھی شخص ہے, اگر وہ پی ایم ٹی سکور جو کہ غربت کا سکور ہے اس میں وہ فال کرتا ہے, ہماری اتھارٹی اس سے یہ سوال نہیں کرتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں. اگر آپ غربت کے سکور میں فال کرتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کے لیے ایلیجبل ہیں. اچھا, اس وقت جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, جیسے آپ نے سٹارٹ میں بھی آغوش پروگرام کے حوالے سے بات کہی ہے کہ 23,000 روپے تک مالی امداد جو ہے وہ خواتین کو, ماؤں کو دی جاتی ہے, تو کون کون سی خواتین جو ہیں وہ اس کے اہل ہیں؟ اچھا, اس میں جو ہے وہ اگر وہ سرکاری ہاسپٹل میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کراتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اہل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑا کرائیٹیریا نہیں ہے. مطلب جتنی بھی خواتین ہیں, جتنی بھی خواتین ہیں جب وہ سرکاری ہاسپٹل میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کراتی ہیں تو وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہو جاتی ہیں, اور یہ 12 اضلاع میں چل رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو اسپیشلی پسماندہ جو علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح سے آنرشپ نہیں دی جاتی, اس طرح سے پرومننٹ نہیں ہوتی, اس طرح سے کام کرنے نہیں دیا جاتا. جیسے آپ نے خود بھی بتایا آپ کا اوکاڑا سے تعلق ہے, اور وہاں پہ بھی ایسی بہت سے مسائل ہوں گے خواتین کو, تو ان کو جو ہے امپاور کرنے کے لیے بھی کوئی کمپینز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں کہ ان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند کیا جائے. اور جیسے بہت سی خواتین ہوتی ہیں کمپلینز بھی نہیں رجسٹر کروا سکتی, تو ان میں یہ ہمت لائی جائے. اچھا, دیکھیے, وومن امپاورمنٹ جو ہے اس کی جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ بجائے بات کرنے سے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ پہلی خاتون وزیر اعظم مسلمان ممالک میں وہ پاکستان کی بنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بنی ہیں. تو ہمارے سامنے وومن امپاورمنٹ کی بہت بڑی مثال موجود ہیں, جو کہ اسی عوام نے ان کو چنا ہے, عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں, عوام کے زور بازو پر وہ یہاں پر آئی ہیں حکومت میں. تو خواتین کے سامنے تو بہت زبردست مثال موجود ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کی مثال موجود ہے, جنہوں نے کہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا اور پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو ہمارے تو ملک کی بنیادوں میں جو ہے وہ خواتین نے محنت کی ہے تو یہ ملک بنا ہے. تو خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, سب سے بڑی اویئرنیس یہ ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی ان کو یہی کہوں گی کہ تعلیم سب سے بڑی امپاورمنٹ ہے. تعلیم کے بل بوتے پر آپ کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض سے آگاہی حاصل ہوتی ہے, اور آپ جان سکتے ہیں کہ ہم نے آگے اپنا ملک کی ترقی میں کیسے کردار ادا کرنا ہے. اچھا, یوتھ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو کیا یونیورسٹیز میں کوئی اس طرح کی کمپینز پلان کی گئی ہیں کہ یوتھ کو ایز اے والنٹیئر جو ہے پی ایس پی اے شامل کرے اور مختلف گاؤں میں اور دیہاتوں میں بھیجے تاکہ وہ بھی اس پی ایس پی اے کا حصہ بن سکیں؟ اس طرح کی کوئی کمپینز پلان کی جا رہی ہیں کوئی اس طرح؟ یوتھ کا تو اب دیکھیے کہ ایک اتنا بڑا چنک ہے جو یوتھ ہے پاکستان کی, اور بہت خاص ان کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے,
اور پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا ہے اور ان کو بالکل سیاسی طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور ان کو ایک وہ نوجوان نسل جس کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کو ایک انتشاری اور فسادی ٹولہ بنا دیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو بہت زیادہ نوجوانوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے، ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے جو کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں، اور ان سے ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے، اور سیمینارز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں جانے کی ضرورت ہے. ابھی میرے پاس جو ہے وہ پاکستان یوتھ کی آرگنائزیشن ہے کافی بڑی، تو ان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا PSPA کے سارے کام دیکھنے کے لیے، اور وہ بڑے امپریس ہوئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے. تو میں تو دعوت دوں گی کہ نوجوان جو ہیں یونیورسٹیز کے، وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم انہیں بتائیں کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ ہمارے مشن میں شامل ہوں جہاں تک بھی ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں گے، اور ہمیں اپنے پاس بلائیں تاکہ ہم بھی بتا سکیں کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے. کون سے اہم پروگرام ہے جو ان فیوچر PSPA جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے؟ ابھی سب سے بڑا جو ہمارا پروگرام ہے وہ تو PSER کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ ویژن ہے، میں چاہتی تھی کہ یہ جو سوشل پروٹیکشن کا کام ہے، یہ ہمیں تمام سیاسی جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو ہٹا کر اور بھلا کر کرنا چاہیے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے میں نے پنجاب میں دیکھا کہ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو لیکن ابھی بہت سارے گیپس بھی ہیں. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی بہت سارے گیپس ہیں. تو ابھی ہم نے ایک انٹر پروونشل فورم بنایا ہے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اچھے کام جو ہیں، جیسے پنجاب جو اچھے کام کر رہا ہے، وہ ہم بلوچستان سے کیوں نہیں شیئر کریں، ان کو کیوں نہ بتائیں. بلوچستان اس وقت جو ہے کرائسس کا شکار ہے، نوجوان نسل کرائسس کا شکار ہے، وہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو بتانا چاہیے، وہ ہم سے سیکھ سکتے ہیں، ہماری گڈ پریکٹسز سے سیکھ سکتے ہیں، آئیڈیا شیئرنگ سے سیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے ابھی یہ ریسنٹ جو ہمارا بڑا پروگرام ہم نے کیا ہے وہ انٹر پروونشل فورم بنایا ہے، جس میں تمام صوبے جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. جو عوام آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے ان پہ آپ؟ پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کے وقار کے لیے آپ کام کریں، تعلیم حاصل کریں، اور حکومت جو ہے اس پر بلا شبہ تنقید کرنا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا حق ہے. تنقید بھی کیجئے لیکن تعمیری تنقید کریں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو، ہماری جو یوتھ ہے ان کو میں یہ کہوں گی کہ اپنا جو ملک ہے وہ آپ کی ریڈ لائن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی نوجوان نسل کی، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. اچھا، جو مستحق افراد اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی ذریعے سے آپ سے مدد چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اپنی ہیلپ لائن نمبر بھی اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. جی، جتنے بھی مستحق افراد اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1221، اس پر رابطہ کیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا فیس بک، اس پر میرا نمبر بھی موجود ہے. میرے فیس بک پر میں ایکٹیو ہوتی ہوں، میں لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں، ان کو دیکھتی ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے میرا آفس، اس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، تو جب بھی چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جو بھی مستحق افراد اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، جس طرح سے بھی مالی امداد چاہتے ہیں یا تعلیم میں اپنی بچیوں کے لیے مدد چاہتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، کسی بھی طرح کی مشکل کا ان کو سامنا ہے اور وہ امدادی مدد چاہتی ہیں، جو بیوائیں دیکھ رہی ہیں، اگر وہ مدد چاہتی ہیں تو جیسے میڈم نے اپنا ہیلپ لائن نمبر بتایا ہے، رابطہ کریں. اور آفس بھی ان کا وزٹ کر سکتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ جو غربت کا جو ایک جو لکیر ہے اس کو ہم کم کر سکیں، اور سب کو، جو خواتین ہیں اسپیشلی، ان کو با اختیار بنا سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.